अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्रीन विजन पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मुझे कहते हैं हिना चौधरी। आज बात करेंगे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड ऑफ पाकिस्तान। हम हमेशा बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज ने किस हद तक मुतासिर किया है पाकिस्तान के माहौल को और हमारी लाइफ स्टॉक को, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो सोचा कि आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी है एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी, तो क्लाइमेट चेंज के क्या इम्पैक्ट्स है हमारी इकॉनमी को लेकर, एग्रीकल्चर लैंड को लेकर। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं, फिर वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं। हमने हमेशा बात की है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स की, और ये इंसानी ज़िंदगी को मौसमियाती तब्दीली किस हद तक और कैसे मुतासिर कर रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी है ही एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी। अब क्लाइमेट चेंज हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को किस हद तक मुतासिर करे और कैसे, ये बता दें आपको। सबसे पहले बात की जाए, जब क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारी प्रेसिपिटेशन रेशो और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से रेनफॉल पैटर्न अफेक्ट होता है और क्रॉप प्रोडक्शन भी अफेक्ट होती है। पाकिस्तान में टोटल 10 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं। अगर हम उनको मैनेज करना शुरू कर दें वाया क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स, तो ना सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन में इजाफा होगा बल्कि एक्सपोर्ट रेशो में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो सकता है। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है वेरी रिस्पेक्टेबल गेस्ट। आपका तारुफ करवाती चलूँ। सबसे पहले चेयरमैन पीआरसी डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली सर, बहुत शुक्रिया आपने मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर प्रोग्राम। और वेरी नेक्स्ट सिटिंग टू हिम गुलबाज अली खान, ही इज एन इकोनॉमिस्ट, बहुत शुक्रिया आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करूँगी गुफ्तगू का। हम बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज ने मुतासिर किया है हमारे रेनफॉल पैटर्न को, मानसून हम बात करें, उसके बाद इसने अफेक्ट कर दिया हमारे क्रॉप पैटर्न को। तो आपको लगता है कि कोई फ़र्क पड़ा होगा? जो मेजर क्रॉप्स हैं पाकिस्तान की, उनका स्विंग जो टाइम पीरियड है और फिर हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड कैसे अफेक्ट किया है? शुक्रिया हिना, आपने इस प्रोग्राम में बुलाया। देखें, जो क्लाइमेट चेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, अगर लास्ट 40 इयर्स की हम बात करते हैं कि लास्ट 40 इयर्स में 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो ग्लोबली वो हाई गया, और फिर पाकिस्तान में 0.6 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो हाई साइड पे गया। और इसका जो क्लाइमेट चेंज का जो इफ़ेक्ट आता है ओवरऑल क्रॉप्स पे, एनिमल पे और ह्यूमन की जो लिविंग है उसके ऊपर भी आता है। अब जिस तरह से हमारे ग्लेशियर्स हैं, अगर टेम्परेचर राइज़ होता है तो ग्लेशियर्स और वो जो वाटर के सोर्सेज हैं वो हमारे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और फिर जो क्रॉप्स है, जो प्लेन में या जो हम क्रॉप्स उगाते हैं, तो उसकी यील्ड के ऊपर फ़र्क पड़ता है। जब जो हम सोइंग टाइम उसका इतना जो वेरी होते हैं, जो एकदम से जब टेम्परेचर हाई होता है, तो जब उसकी जो फ्रूटिंग पे क्रॉप्स होती हैं तो वो क्रॉप्स के एक प्रॉपर जो सीड वो फार्मेशन नहीं होती। फिर वो जो ग्रेन का जो वेट जो वो अटेन करती है वो क्रॉप, वो नहीं होते, वो श्रिंक हो जाते हैं। और नॉर्मली जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे वीट की क्रॉप चल रही है और एकदम से जब टेम्परेचर हाई होता है तो वो हमारा जो सीड है वो श्रिंक हो जाते हैं। और उस स्टेज पे जो टेम्परेचर लो हो अगर, तो फिर वो प्रॉपर वो वेट कम करता है। इसी वजह से यील्ड हमारी कम हो जाती है। और इसी तरह से पानी की के हवाले से भी है कि पानी के हमारे, और फिर जो रेनफॉल है वो रेनफॉल का भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो यही मेनली ये चीज़ें हैं जो कि इसके ऊपर वो इफेक्ट करती हैं क्रॉप्स को। अब एज एन एग्रीकल्चरिस्ट साहब के जो कमेंट्स हैं, अब मैं इसको रिलेट करूंगी इकोनॉमी से, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, एक एग्रीकल्चर लैंड प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, क्रॉप यील्ड की बात करें, तो यू एग्री पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे कैसे रहे हैं और इकोनॉमी को किस हद तक बूस्ट करते हैं हमारे एग्रीकल्चर लैंड, कितना सूटेबिलिटी है? थैंक यू हिना फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक मैं डॉक्टर साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एग्रेरियन है और ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ आवर जीडीपी कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये एक बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन है जो कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। इसके साथ साथ हमारी कोई 40 to 50% जो कंट्रीब्यूशन है हमारी लेबर के अंदर, वो हमारी इस सेक्टर के अंदर सैचुरेट हो रही होती है। तो मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस टू द इकोनॉमी, जो हमारी एग्रीकल्चर है इसका बहुत बड़ा किरदार है। और डेफिनेटली पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो कि क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्ट होते हैं, और ये इसके ऊपर ग्लोबल रिपोर्ट्स भी हैं, इसके ऊपर नेशनल रिपोर्ट्स भी हैं, कुछ डोनर्स ने भी इसके ऊपर काम किया है।
اور آئی تھنک کہ جو عمران خان صاحب کی بہت بڑی کیمپین ہے جو ایفورسٹریشن کی، جو کہ پوری دنیا میں بھی اس کو ریکگنائز کیا گیا، تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی ٹورڈس پاکستانز کلائمیٹ چینج امپیکٹس آن دا اکانومی ایک بہت بڑا قدم ہے. اچھا، ان ٹرمز آف میں ان کی تھوڑے امپیکٹ کی بات کروں اکانومی کے اوپر، تو ڈیفینیٹلی اس کے مختلف لیولز پر امپیکٹ آتے ہیں. ایک تو جیسے ایگریکلچر سیکٹر کی ہم بات کرتے ہیں تو سیکٹر کے اندر میجر کراپس ہیں ہمارے پاس، مائنر کراپس ہیں، لائف سٹاک ہے، فشریز ہے، تو یہ پورا سیکٹر جو ہے یہ مختلف سب سیکٹر سے مل کے بنتا ہے. صحیح. تو اس کے اندر اگر آپ سیلاب کی بات کرتے ہیں، فلڈز آتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہمارے ملک کی تاریخ کے اندر یہ چیز ہے کہ یہاں پر فلیش نیچرل ڈیزاسٹر بہت آتے ہیں. تو اس سے سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتا ہے وہ ہمارا فارمرز ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر لیگ فریگمنٹیشن ہے، چھوٹی چھوٹی لینڈز ہیں، لینڈ بہت زیادہ نہیں ہے، کسی کے پاس 5 ایکڑ ہے، کسی کے پاس 2 ایکڑ ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو جو کم لینڈ والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کی لائیولیہڈ اس پورے پروسیس سے ایسوسیٹ ہوتی ہے. تو جیسے ہی کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے، مطلب آپ کو مثال دیتا ہوں لوکسٹ کی، کہ ساؤتھ پنجاب میں اندر جب ٹڈی دل نے حملہ کیا تو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا فارمرز کا، آلدو کہ اس کے اندر رسپانس اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، بٹ اسٹل آئی تھنک اس میں شاید اگر ہم بہت بہتر پرفارم کر پاتے، اگر ہم اپنے فارمر کو اس سے پہلے یہ بتا پاتے کہ اب اینٹیسپیٹ کر سکتے ہو اس کو، لیکن میرے خیال ہم نہیں کر پائے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں. دوسرا یہ کہ کچھ جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی ہماری ایگریکلچر سے ایسوسیٹڈ ہیں، اور اس کا ایک سگنیفیکنٹ پورشن جو ہے وہ ہماری، آپ دیکھیں کپاس جو ہے وہ ایز اے آلدو کہ ہم ویلیو چین نہیں اس کو کر پائے، لیکن بٹ اسٹل یہ را فارم کے اندر پاکستان سے باہر جاتی ہے. اور پاکستان ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن میں چلیے پہلے ایز این ایگریکلچرسٹ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ میجر کراپس کے جو امپورٹ اور ایکسپورٹ میں ہم پھر اس پہ کام ایکسپورٹ پہ کیسے بڑھا سکتے ہیں. تو سر میجر کراپس امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کریں تو کون سی ہیں وہ اسپیشلی؟ مینلی جیسے کاٹن کا انہوں نے بتایا، کاٹن میں جو ہے ہماری ایکسپورٹ بھی اور ہماری انڈسٹری میں بھی بہت زیادہ وہ امپیکٹ ہے کاٹن کا، اور را مٹیریل ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہمارا پوٹیٹو ہے، پوٹیٹو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. ایون فروٹس میں اگر دیکھیں تو وہ مینگو ایکسپورٹ کرتے ہیں، رائس ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. ابھی اس سال جو رائس ہمارا سرپلس ہے اراؤنڈ 2 ملین ٹن، تو وہ بھی ہم اپنی لیکن اس کے لیے یہ جو ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں جو وہ چاہیے ایکسپورٹرز کے حوالے سے، اور کہ وہ سٹینڈرڈز اور وہ پروٹوکولز ہم وہ اس کو ایڈریس کریں کہ تاکہ ہماری ہر طرح کے جو کنسائنمنٹ ہے کوئی کسی قسم کا وہ ایشو نہ ہو، اور میکسیمم ہماری ایکسپورٹ ہے. تو امپورٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس میں ایڈیبل آئل کے حوالے سے وہ تقریباً 4 بلین US ڈالر کی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، جو سویابین، کینولا اور ایون پام آئل جو ہمیں وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے نارملی جو ایز اے ایڈیبل. اور پھر اس کے یہ پلسز ہیں، پلسز بھی ہم اس کو ہم ایڈریس کرنے کے لیے وہ جو گورنمنٹ نے جس طرح باقی ڈفرینٹ پروجیکٹس جیسے ایمرجنسی پروگرام کی میں بات کر رہا تھا کہ ویٹ، رائس، شوگر کین پہ، اور اسی طرح پلسز میں اور ایڈیبل آئل کے حوالے سے اس کی پروموشن کے حوالے سے بھی جو پرائم منسٹر ایمرجنسی پروگرام میں یہ 2 بہت میگا پروجیکٹس وہ دیے ہیں. اور اس میں ہم یہ اس کے ساری ایک تو ورائٹل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا انٹروڈیوس یا کسان فارمر کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے، اور دوسرا اس کا فارمر کی آپ نے بات کی، کسان کارڈ ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا. آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، یہ ساری باتیں ٹھیک ہے اور ہم آرٹیکلس پڑھتے ہیں، میرے جیسے بندے کو اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو یہ اویئرنیس ہوتی ہے کہ کلائمیٹ چینج کے یہ امپیکٹس ہیں، رین فال پیٹرن چینج ہوا ہے، کراپنگ پیٹرن چینج ہوا ہے. یہ انفارمیشن فارمر تک کیسے ڈیلیور ہوگی، کیونکہ وہ ٹریڈیشنل ٹیکنیکس پہ چل رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا کیا گیا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایکچولی جو میں پروجیکٹس کی جو بات کی نا، اس میں ایک یہ پورا فل پیکج ہے کہ جس کو ہم وہ لے کے چل رہے ہیں کہ فارمر کی اویئرنیس کے حوالے سے ہم کنٹینیوسلی ہم جو ورکشاپس اور سیمینارز اور گیدرنگ، فارمر گیدرنگ، اور جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایون مارکیٹ کے جو مارکیٹ میں لوگ انوالو ہیں، اور جو مشینری سپلائی کر رہے ہیں، جو مشینری امپورٹ کر رہے ہیں،
تو وہ سارے لوگوں کے ایک ہم کنٹینیوسلی ایک سارے پروجیکٹس میں ویٹ، رائس، شوگر کین، پلسز اور جو ایڈیبل آئل کے حوالے جو کراپس ہیں وہ سب میں ہم، اور یہ ایک تو اویئرنیس سیمینارز کر رہے ہیں، دوسرا یہ گورنمنٹ نے سبسڈی دی ہے جو ڈفرینٹ مشینریز میں جو ہارویسٹر ہے یا ٹرانسپلانٹر ہے اس میں 30% ہے، کسی میں 50% ہے، تو وہ سبسڈی فارمرز کو دی ہے تاکہ وہ میکنائز طریقے سے فارمر جو ہے وہ اپنی کراپس کو وہ سارا وہ ہینڈل کرے، تاکہ میکسیمم ایک تو یہ ہے کہ اس میں ٹائملی وہ سوئنگ ہو جائے اور ٹائملی اس کی ہارویسٹ ہو جائے گی اور وہ لاسز بھی منیمائز ہو جائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ جو اس کا جو ہم ابھی ٹیمپریچر کی بات کر رہے تھے اور وہ جو اویئرنیس ہے اس کے حوالے سے بھی پھر پورا پیکج اس کو وہ دیتے ہیں کہ آپ نے کس ٹائم پہ سوئنگ کرنی ہے، کس ٹائم پہ ہارویسٹنگ کرنی ہے، یہ جو ویدر ابھی وہ کس طرف کو جا رہا ہے. تو یہ سارا کسان کارڈ کی آپ نے بات کی، تو گورنمنٹ نے جو کسان کارڈ میں فارمر کو ہیلپ وہ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک نیا انیشیٹو ہے کہ ایگریکلچر کو تاکہ میکسیمم ہم اس پہ ایک تنقید بھی ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے آپ سے بات کر لوں. جی ایک تو مجھے جو آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جی ڈی پی میں اکانومی وائز ایگریکلچر لینڈ کا یا ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی کا شیئر کتنا ہے؟ اچھا، میں آپ کو وہ ایکسپورٹس امپورٹس والے پہ پہلے رسپونڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو ہماری اس گورنمنٹ نے میرے خیال میں کچھ زیادہ فوکس کیا ہے ایگریکلچر کی انوویشن کے اوپر، میکنائزیشن کے اوپر اور ڈیجیٹائزیشن کے اوپر، جو کہ میرے لحاظ سے ایک بہت ہی مثبت قدم ہے ہماری زراعت کے لیے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب ابھی فرما رہے تھے، کیونکہ ہماری امپورٹس جو ہیں ہم شاید بہت زیادہ ایکسپورٹس نہیں کر پاتے، امپورٹس ہماری بہت زیادہ ہیں اور اسپیسیفکلی ایگریکلچر کے اندر بھی. تو آلدو کہ بسائڈ دا فیکٹ کہ ہم ایک ایگریرین اکانومی ہے، ایگریکلچر کنٹری ہے، 23 سے 24% جو ہے وہ ہماری جی ڈی پی کا شیئر جو ہے وہ ایگریکلچر سے آتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں امپورٹس کرنی پڑتی ہیں کچھ چیزیں. تو میں ایک اس گورنمنٹ کا، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے، اگر آپ کو یاد ہو کہ اولیوز پلانٹیشن کا ایک بہت بڑے پروجیکٹس شروع کیے ہیں مختلف یونیورسٹیز کے ساتھ اور ریسرچ آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے. تو میرے خیال سے، کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، $4 ارب ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ایک بہت بڑا چنک ہے جو کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں آئل، اور اگر ہم اس کو لوکلی پروڈیوس کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں کہ جو بیلنس آف پیمنٹس ہے ہماری وہ بہت حد تک بہتر ہو جائیں گی. دوسری جو آپ نے بات کی انفارمیشن پہنچانے کی، میرے خیال سے یہ بہت اہم چیز ہے. میں پڑھ رہا تھا یونیورسٹی میں، تو انگلینڈ میں، تو ہمارے ساتھ ہمیں ایک مجھے یاد ہے آج سے کوئی 14-15 سال پہلے کی بات ہے، ہمیں ایک آرٹیکل پڑھایا گیا پاورٹی ریڈکشن کے حوالے سے. تو اس میں افریقہ کا ایک کیس اسٹڈی تھا جس میں یہ اس بات صرف انفارمیشن دینے کی بیسس پہ ایگریکلچر فارمرز کا جو ییلڈ ہے وہ 10 سے 15% بڑھ سکتا ہے اگر ہم ٹائملی اس کو یہ بتا دیں کہ آپ نے کب سیڈ لگانا ہے، کب اس کو پانی دینا ہے اور کب آپ نے فرٹیلائزر لگانی ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم انفارمیشن کیسے دیتے ہیں. آئی تھنک اس میں ایک زبردست پوائنٹ یہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر فارمر کو یہ اویئرنیس ہے کہ سوئنگ پیریڈ کون سا ہے، کس حد تک چینج آیا ہے، ایک تو ہم پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں. دوسرا یہ جو ہم پلانٹیشن، میسو پلانٹیشن کیمپین سٹارٹ کرتے ہوئے میرے مائنڈ میں آیا کہ ہم عام آدمی تو درخت لگا رہا ہے، پودا لگا رہا ہے، لیکن اگر فارمر کمیونٹی کو اتنا اویئر کر دیا جائے کہ آپ بھی درخت لگائیں، پودے لگائیں، تو کس حد تک ہمارے نہ صرف ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی میں اس اویئرنیس سے اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے میسو پلانٹیشن اسکیم میں بھی اضافہ ہوگا. اس میں اور ایڈ کروں گا ایک چھوٹی سی بات کہ دیکھیں پاکستان میں اس وقت ہمارے سب کے پاس، آپ لوگوں، میرے پاس، سب ڈاکٹر صاحب کے پاس، ہم سب کے پاس اس ٹائم اینڈرائڈ فونس ہیں، اسمارٹ فون. بالکل. اور اس وقت جو آفیشیل فگرز ہے وہ تقریباً کوئی 169 ملین سیلولر کنیکشنز ہیں پورے پاکستان کے اندر، اور جس میں سے جو 80 ملین ہیں وہ براڈ بینڈ ہے اور باقی ہمارے پاس موبائل فونز کے تھرو. تو میرے خیال سے یہ بہت بڑا ایک انٹریپڈ پوٹینشیل ہے جس سے آپ انفارمیشن کو بہت بآسانی طریقے سے فارمرز تک پہنچا سکتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو لوکسٹ کی مثال دی کہ اگر ٹڈی دل کا جب حملہ ہونے لگا تھا اس سے 2 ہفتے پہلے اگر فارمرز کو یہ 4 ہفتے پہلے اگر یہ ارلی وارننگ سسٹم بنایا جاتا اور یہ انفارمیشن کو پاس آن کر دی جاتی تو شاید اتنا زیادہ جو پروڈیوس کا لاس ہوا وہ اتنا پروڈیوس کا لاس نہ ہوتا. اور اس میں اگین ریفر بیک ٹو دا ڈاکٹر صاحب نے جو کسان کارڈ کا فرمایا، آج اس کے پاس صرف ایک کارڈ ہے جو کارڈ وہ اس کے کسی بھی پرائیویٹ آؤٹ لیٹ پہ استعمال کرتا ہے. سبسیڈائزیشن کی طرف کیوں جاتے ہیں ہم؟ اتنا امپاور کسان کو کیوں نہیں کر دیتے؟
آئی تھنک اس میں گورنمنٹ نے اس گورنمنٹ نے جو سپورٹ پرائسز بڑھائی ہیں، اگر آپ دیکھیں تو پچھلی گورنمنٹ چاہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی تھی یا اس سے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، تو انہوں نے سپورٹ پرائسز کو ایک جگہ پہ اسٹیگننٹ رکھا. ٹھیک ہے. تو اسٹیگننٹ رکھنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اور ان پٹس کی پرائسز تو بڑھ رہی تھیں، لیکن جو پروڈیوس مل رہا تھا اور اس کی جو پرائس مل رہی تھی فارمر کو وہ بہت کم تھی. اب آپ دیکھیں تو آلموسٹ کوئی 60-70% انکریز ہوا ہے اس کی سپورٹ پرائسز کے اندر. تو جو ساری پیسے گئے ہیں آپ کے فارمرز کی جیب کے اندر، تو ڈیفینیٹلی اس سے اس کی لائیولیہڈ بھی امپروو ہوئی ہے، اس کی سوشل لائف بھی امپروو ہوئی ہے، اس کی جو ہاؤس ہولڈ اکانومی اور ہاؤس ہولڈ کے اندر اسپیشلی خواتین کے حوالے سے میں بات کروں تو جو ہماری بچیاں ہیں ان کی تعلیم کے اوپر بھی ایک انڈائریکٹ امپیکٹ آیا، کیونکہ فارمر کے پاس جب پیسہ آیا تو انہوں نے زیادہ پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ لگایا. تو یہ دس کوڈ مطلب یہ although these are sort of assumptions, but definitely these are subject to the research. ڈاکٹر صاحب ان تمام مسائل کا ذکر کروں تو سلوشن ایک ہے، وہ ہے کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر. تو ہم اس طرف آ چکے ہیں، کب آئیں گے؟ اس سے پہلے میں ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر سے پہلے. ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کی سبسڈی کی، ہاں، تو جو سبسڈی ہم جو بات کرتے ہیں وہ ایکچولی ایشو کیا ہے؟ ایشو کیا یہ ہے کہ ہم جتنی بھی چیزیں کو اوپر یا مشینری یا اور اکوپمنٹ یا امپلیمنٹس جتنے بھی ان کے اوپر ہم سبسڈی دینی پڑ رہی ہے، کیونکہ وہ ہم سارا امپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کو اگر ہم سارا انڈیجنائز کریں اور یہاں پہ ہی لوکل مشینری بنے اور پھر وہ سستی ہو، تو پھر وہ فارمر کے لیے افورڈیبلٹی ہو سکتی ہے کہ فارمر اس کو وہ استعمال. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو ریسرچ ہے ہماری، دیکھیں ریسرچ جو ہے نا اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے. اگر ہم ریسرچ کے وہی جو ادھر ادھر ہم پیسے لگاتے ہیں وہ اگر ہم ریسرچ کے اوپر لگائیں، جو ابھی انہوں نے اینڈرائڈ کی بات کی ہے، تو یہ جو اس کے اوپر یہ آپ سب کے سامنے ہاتھ میں ہے یہ، اور اس کے اوپر 40-50 سال پیچھے کسی نے ریسرچ کی ہے اور پھر یہ آپ کے سامنے ہے. پہلے اور ماڈل تھا، بٹنوں والا تھا، پھر یہ وہ، اب یہ بٹن دبائیں پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں. تو جب تک ہم ہر سیکٹر میں، انجینئرنگ میں، ٹیکنالوجی میں، ریسرچ، یہ جو سیڈ ہم ڈیولپ کرتے ہیں، جب نیو ٹیکنالوجی ہائی ٹیک، سب کے اوپر ہم ریسرچ کو اور ہیومن سورس کو، اپنے ہیومن سورس کو ہم جو کیپیسٹی اس کو ٹرین کریں، اور تاکہ وہ ساری چیزیں ہم یہاں پہ وہ بنائیں. ایک اور بات آپ نے کی تھی گرین، یہ جو بلین ٹریز کی، اور وہ بات تو وہ بھی میں یہ آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے یہ بات کریں کہ ہم ٹریز وہ لگائیں، وہ سے یہ ٹیمپریچر اور جو کلائمیٹ اس کے بڑا امپیکٹ آئے گا، لیکن ہم ایسے ٹریز لگائیں جو فروٹ پلانٹس ہوں، جیسے نٹس ہیں جو ہمارے، دیکھیں یہ ماؤنٹین ہے، ماؤنٹین ایک جسٹ لائک ہائی رائز بلڈنگ ہے، اس میں آپ کو ایک ہی ماؤنٹین پہ 3 ٹیمپریچر مل رہے ہیں. اپر سائڈ جو ہے اور ٹیمپریچر اور کلائمیٹک کنڈیشن، وہاں پہ آپ چلغوزہ لگا لیں، نیچے جو درمیان میں والنٹ لگا لیں، نیچے آپ ایپل لگا لیں، گریپس لگا لیں. تو اگر ہم سارے ماؤنٹین جو ہمارے خالی پڑے ہیں ان کو ہم بھر دیں فروٹ پلانٹس اور نٹس سے. ڈاکٹر صاحب اس کانسیپٹ کی بات ہے کہ ہم اربن فارسٹری پہ تو کام کر رہے ہیں، ہم ایگرو فارسٹری پہ کام نہیں کرتے. مطلب گروئنگ آف ٹریز ود ایگریکلچر کراپس، تو یہ بہت ضروری ہے. اور یہ سارے جو ہے نا جو ہم ایکسپورٹ امپورٹ کی بات کرتے ہیں، تو ساری دنیا میں یہ نٹس، اور ہماری جو بڑی ابھی چلغوزہ 6000 کا ہے، اور یہ ہمارے ساری دنیا میں آپ سپلائی کر سکتے ہیں، اور بہت سارا ان سے بھی ہم جو ہے نا وہ زر مبادلہ کما سکتے ہیں. اور اس میں کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر، ٹائم تھوڑا سا کم ہے اور آپ سے نالج زیادہ لینا ہے. جو کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر میں ایکچولی یہ ہے کہ ہم جو انوائرمنٹل کنڈیشن ہے، جو ٹیمپریچر انکریز ہو رہے ہیں اس کو اٹیک لے، جیسے ہمارے واٹر سورسز ہیں، واٹر سورسز ڈے بائی ڈے کم ہو رہے ہیں، اور اس کو ہم جو نئی ٹیکنالوجیز ہے اس کو ہم یوٹیلائز کریں، جیسے ڈرپ سسٹم ہے، ڈرپ اریگیشن سسٹم ہے، یا سپرنکلر سسٹم ہے، اور پیوٹ سسٹم ہے، تاکہ اس طرح سے پریسائز اور جو ریکوائرڈ جو واٹر سورسز ہیں ان کو اگر ہم یوز کریں تو پھر ہم تاکہ اپنے وہ کراپس کو، اور جو جیسے فلڈنگ سے زیادہ اس کا ادروائز بھی افیکٹ آتا ہے، کہ جب ہم فلڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کی ییلڈ ادروائز بھی نیگیٹیولی بھی ایفیکٹ ہوتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ آپ جو یہ ابھی ٹنل سسٹم ہے، گرین ہاؤس وہ بناتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں بھی اگر ہم یہ نئی ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے، اس میں یہ ہوگا کہ
ایک تو آپ کنٹرول ٹیمپریچر اور وہ اس میں، اور پھر جو آپ کے انسیکٹ اور جو آپ کو جو یہ ڈفرینٹ پیسٹیسائڈ سپرے کرنے پڑتے ہیں، اور وہ اس سے بھی آپ وہ سیف ہو جائیں گے. کیونکہ جب ہم ایکسپورٹ کی طرف جاتے ہیں اپنی کموڈٹی کو لے کے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پیسٹیسائڈ کے جو ریزیڈولز ہیں اس کی وجہ سے ہماری کنسائنمنٹ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی کہ اس میں پہلے جو، کیونکہ دنیا بڑی کانشیس ہو گئی ہے اپنی ہیلتھ کے حوالے سے، اور جو ٹاکسک جو ہمارے میٹیریل ہے، تو وہ جو ٹاکسک میٹیریل وہ تبھی ہم منیمائز کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو یوز کریں. پہلے پارٹ پر ملین تک ایکسیپٹیبل تھا جو جتنے بھی فروٹ، اب پارٹ پر بلین پہ چلی گئی بات. گلباز صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے آپ بتائیں واٹ آر دی فائنل سجیشنز اینڈ سولوشنز، کیونکہ ایگریکلچر ریفارمز کی ضرورت تو ہے. میں بس ایک چیز میں ایڈ کروں گا، ریسرچ کا ڈاکٹر صاحب نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ اس میں پاکستان کی جو ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں وہ تھوڑا پیچھے ہیں دنیا کی جو باقی یونیورسٹیز ہیں، اور ان کو ان پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ سپلائی ڈریون ریسرچ کرتے ہیں. زیادہ سے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ویٹ ہو رہی ہے تو ویٹ پہ زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے یا رائس پہ زیادہ ریسرچ، ہم انڈسٹری کو نہیں دیکھتے. لیکن ابھی تھوڑی سی ایگزامپلز ہم نے دیکھی ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں کوئی یونیورسٹی ہے، سینٹرل پنجاب میں ہے، یا باقی صوبوں کے اندر ہے، تو ان کی ایٹ لیسٹ ڈیمانڈ ڈریون ریسرچ کر رہے ہیں. ایسا سازہ ہے نا کہ ریسرچ بھی نکل کے سامنے آ سکتی ہے، نیو انوویٹیو ریسرچ. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا نا اینڈرائڈ کی، اب اینڈرائڈ کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 16 سال پہلے میں نے ایک ریسرچ پڑھی ہے، اور پاکستان میں شاید مجھے اس طرح کی کوئی ریسرچ اس طرح سے نظر نہیں آئی کہ ہم کیسے اپنے اینڈرائڈ فونز کو یوز کرتے ہوئے یہ انفارمیشن اپنے فارمرز تک پہنچائیں تاکہ وہ اس کا صحیح استعمال کریں، جس طرح سوائل کی فرٹیلیٹی افیکٹ نہ ہو، سوائل کی ایروژن نہ ہو، ییلڈ سب زیادہ سے زیادہ ہو. تو یہ میرے خیال سے ریسرچ کے اوپر ہمارے جو ادارے ہیں، کیونکہ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کی بات ڈاکٹر صاحب نے کی، اس کے بعد ہم اکانومی کو کہاں دیکھتے ہیں پاکستان؟ میرے خیال سے تو ایڈ اپ ہو سکتا ہے. میرے خیال سے تو اگر ہم 24% پہ اس وقت کھڑے ہیں، اور کیونکہ ہماری اس وقت جو ایگریکلچر ہے وہ لیبر انٹینسو ہے، تو ہمیں شاید کچھ کھونا بھی پڑے اور کچھ پانا بھی پڑے. تو کھونا تو یہی ہو سکتا ہے کہ ہمارا امپورٹ بل کم ہو سکتا ہے، ہماری بیلنس آف پیمنٹس بہتر ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے ہماری جو، کیونکہ جب ہم ٹیکنالوجی کی طرف بڑھیں گے اور ڈیجیٹائزیشن کی طرف جائیں گے اور میکنائزیشن کی طرف جائیں گے، تو ڈیفینیٹلی جہاں 10 بندے کام کرتے ہیں پھر وہاں 2 بندے کام کریں گے، تو ڈیفینیٹلی ہماری جو لیبر ہے ہمیں کسی اور جگہ پہ کھپانی پڑے گی، کیونکہ یہ وہی انسکلڈ لیبر ہے جو کہ اس ایگریکلچر کے اندر کام کرتی ہے. تو میرے خیال سے ان ٹرمز آف اگر ہم اچھی ریفارمز لے کے آئیں، ایجوکیٹ کریں اپنے فارمرز کو، یونیورسٹیز کو اکوپ کریں کہ وہ ریسرچ کریں، ڈیمانڈ ڈریون ہمارے جو ایگریکلچر بینکس ہیں اور جو باقی کمرشل بینکس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو قرض ہے کم قیمت کے اوپر ہمارے فارمرز کو دیں، تو میرے خیال سے ہم ایک ایسی اکانومی کی طرف بڑھ سکتے ہیں جس میں ایگریکلچر کا شیئر تو زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس کا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے نا اوورآل ہمارے بیلنس آف پیمنٹس پہ بھی اور ہماری کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس پہ بھی آئے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، فائنل 1 منٹ کمنٹ آن ایگریکلچر ریفارمز فار پاکستان. مشکل پوچھ لیا میں نے 1 منٹ کا بول کے مشکل کر دیا. جس میں ایک اور بات پہلے کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں ٹائم پرمٹ کرتا کہ نہیں، کہ یہ جو اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹیز کی بات کی ہے، اس وہاں پہ جو ینگ جنریشن ہے اس کو ہمیں ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. دے آر آور ہیلپنگ ہینڈ. اور وہ یہ ایگریکلچر، اور پھر ہم ایز این اکانومسٹ بات کریں، آئی ریئلی وانٹ ٹو گیو این آئیڈیا کہ اگر آپ لوگ کوئی ایسا ریسرچ پروگرام اسٹارٹ کریں، کوئی ایسا ریسرچ پروپوزل اسٹوڈنٹس لے کر آئیں تو اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کیا جائے، فارمر کمیونٹی کو ٹیچ کیا جائے. بالکل جی، مینلی یہی میں بات کر رہا ہوں کہ جو ینگ جنریشن ہے ہماری، اور جو ہمارے اسٹوڈنٹ دے آر آور ہیلپنگ ہینڈ، ان کو ہم اتنا ٹرین کریں، اس طرح سے کیپیسٹی بلڈنگ کریں کہ وہ سارے جاب کی طرف نہ بھاگیں، جو ایگریکلچر کو اتنا وہ سمجھیں اور یہ انڈسٹری کی طرف جو مارکیٹنگ کی طرف لے کے، اور اپنے اس کو بزنس اگر بنائیں یہ لوگ، تو یہ ملک اور قوم کا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اس میں. اور پوری جو جنریشن ہے وہ بھی ہماری ٹرینڈ ہو جائے گی، اور پھر ہم میکسیمم اس سے آؤٹ پٹ بھی لے سکتے ہیں. اچھا، جو آپ نے بات کی اسٹوڈنٹس کی نا، یہ بہت مسئلہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم صرف کمانے کی حد تک دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم سولوشنس کی طرف جائیں تو ٹیکنیکلی اگر گورنمنٹ انیشیٹوز ایک جگہ ہوں، اسٹوڈنٹ کی ریسرچ ہو اور پالیسی لیول تک اس کو لے کر جایا جائے، تو میرے خیال میں وی کین کم اپ ود بیٹر اینڈ گڈ سولوشن. اس میں ویسے ایک اچھی بات یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ایک نیشنل یوتھ کونسل بھی بنی ہے، جی ہاں، جس کو ہیڈ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب خود. اور میرے خیال سے اگر وہاں پر
مجھے شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہاں پر شاید کوئی ایگریرین بھی ہیں یا ایگریکلچر کے لوگ بھی ہیں، تاکہ جو ینگ لوگوں کی آواز ہے وہ بھی اس پلیٹ فارم تک جائے، اور گورنمنٹ کے اندر اسپیشلی ان ٹرمز آف کہ وہ کیا سوچتے ہیں. اور ایگریکلچر کیونکہ ہم نے اس کی پرسیپشن بڑی ڈفرینٹ کی ہوئی ہے، تو شاید اس کو ایز اے پروفیشن اپناتے ہوئے ہم تھوڑا سا بس پروگرام کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایجوکیٹ کریں لوگوں کو، نہ صرف عام عوام جو ہمیں دیکھ رہی ہے سن رہی ہے، بلکہ ان لوگوں کو بھی جو کہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں مطلب جتنے ڈفرینٹ پروگرام اسٹارٹ ہوئے. بہت شکریہ گلباز صاحب، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا، مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.